अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू या अली अलैहिस्सलाम मदद। जी मोमिन, तो आप देख रहे हैं बाब इमाम टीवी। और सबसे पहले आप तमाम से जो लाइव देख रहे हैं मोमिन, उनसे माज़रत करता हूं कि हम थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है। और यकीनन आप जो है इस मजबूरी को समझ सकते हैं। और स्क्रीन पर आपको जो है नज़र भी आ रहा है कि क़िबला अल्लामा इमरान मुज़ाहिरी साहब जो हैं वो इस वक्त मियामी में मौजूद हैं। और वो आपको लाइव जो है मियामी दिखा रहे हैं। तो आए इनसे बात करते हैं। जी बिस्मिल्लाह क़िबला। This is not Miami. This is not Miami. जी, जी। This is Bermuda Triangle. Assalamu alaikum. Ya Ali alayhi salam madad. वालेकुम सलाम वस्सलाम अलैकुम। Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyika al-Hujjat ibn al-Hasan salawatuka alayhi wa ala abaih. Fi hadhihi as-sa'ati wa fi kulli sa'a. Waliyyam wa hafizan wa qa'idan wa nasiran wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'an wa tumatti'ahu fiha tawila. इस वक्त हम मियामी से एक पॉइंट है की लार्गो, पोर्टोरिको और बरमूदा ट्रायंगल, ये तीन कोने हैं जिनके दरमियान ये ट्रायंगल है और ये तकरीबन 3 लाख माइल्स पर मुहित है। ये वो जजीरा है जिसे जजीरा खजरा भी कहा जाता है। और अटलांटिक ओशन में इस वक्त हम बिल्कुल जो लोकेशन मैंने आपको सेंड की है बरमूदा ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। और इसके बारे में हम इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। अभी मैं जस्ट इसका तारुफ करवाना चाहता था, हम मियामी में नहीं हैं, हम मियामी से वो पॉइंट, वो जजीरा जो की लार्गो है, जी, की जी। लार्गो से गोइंग टुवर्ड्स पोर्टोरिका जी, और जी। वहां से बरमूदा, ये ट्रायंगल है जो 3 लाख माइल्स पर मुश्तमिल है। और की लार्गो से आगे हम इस वक्त बरमूदा ट्रायंगल के अंदर मौजूद है। जी माशाअल्लाह। जी बिस्मिल्लाह। तो माज़रत मोमिन, मैं ये समझा था कि ये मियामी है, लेकिन क़िबला ने ये जो है बता दिया कि इस वक्त वो ट्रायंगल बरमूडा के अंदर ही मौजूद है। तो यकीनन आप स्क्रीन जी पर देख सकते हैं, वो इस वक्त जो है अपने सफ़र को शुरू किए हुए हैं। और ख़ुसूसन आप मोमिन के लिए यहाँ पहुँचे हैं और इस अपनी इस तहक़ीक़ को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। तो मैं यकीनन आपका वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा और मैं चाहूँगा कि क़िबला खुद जो है वो इन तमाम चीज़ों की वज़ाहत खुद अपनी ज़बान से करें। तो क़िबला बिस्मिल्लाह, आप बात करें। जी, इसमें गुज़ारिश ये है कि काफ़ी अरसा पहले मैंने बुक्स में बिलख़ुसूस हमारी जो बिहारुल अनवार है, अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी अलैहि रहमा, जी, जी। यहाँ एक स्ट्रीम है और पानी जो है वो खींच के दूसरी तरफ लेके जा रहा है और मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे अपने इस बोट को स्टेबल करना। बहर तौर बिहारुल अनवार में 12वीं जिल्द के अंदर जी। अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी ने एक पूरा चैप्टर बाँधा है जज़ीरा खज़रा के नाम से। इसके बारे में उलमाए मुतकद्दिमीन के दरमियान एक जी, जी। पूरा रसाला मौजूद था। वो अफराद जो यहाँ इस जजीरे में आए हैं और इस जजीरे में इमाम अलैहिस्सलाम के पोते शमसुद्दीन से मुलाकात की है। ये वो जजीरा है कि जहाँ पर इमाम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ मौजूद हैं। जी, और जी। इसके बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि यूएसए में जब आप आते हैं फ्लोरिडा और मियामी एयरपोर्ट से आप ट्रैवल करते हैं तो ये की लार्गो जगह है जहां से आगे जो अटलांटिक ओशन है वो शुरू होता है और की लार्गो से आगे गोइंग टुवर्ड्स पोर्टोरिका, ये दरमियान में बरमूदा ट्रायंगल है। तो इस वक्त हम की लार्गो से आगे उस ट्रायंगल के अंदर मौजूद हैं। और ये वो जगह है कि जहाँ पे आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एडवांस है। इसके बावजूद इनके लिए भी ये एक मिस्टीरियस प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन्स, बहुत सारे शिप्स जो हैं वो इस जगह पे, इस मकाम पे गायब हो चुके हैं। और उनकी तलाश के लिए जो आर्मी के और जो एयरफोर्स के जो प्लेन्स भेजे गए हैं वो भी गायब हो गए हैं। और ये एक तवील फहरिस्त है, ये कोई जी, 1-2 जहाज़ों की बात नहीं है, ये एक तवील फ़हरिस्त है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस आया था पहली दफ़ा, जी। तो जी, उसने भी इस मकाम पे यानी बरमूदा ट्रायंगल में बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसका उनका तज़किरा किया है अपनी किताब में। और उसने कहा कि ये एक मिस्टीरियस प्लेस है और उसके बाद फिर इसके ऊपर बहुत सारी तहकीक होती रही। स्टिल इस एडवांस दौर के अंदर भी ये एक मिस्टीरियस प्लेस है, लोग इसको समझने से कासिर हैं। और इतनी टेक्नोलॉजी, आप जानते हैं कि यहाँ नासा है जी। जी, और नासा जो है वो कितना एडवांस है वो आप जानते हैं, उसको जी। समझते हैं। इसके बावजूद
یہ پلیس جو ہے اسٹل مسٹیریس ہے. اس کے دائیں بائیں سے شپس اور پلینز وغیرہ گزرتے ہیں، لیکن اس برمودا کے اندر جو ہے، برمودا ٹرائنگل کے اندر جو ایک بہت بڑی ٹرائنگل ہے، یعنی 3 یہ علاقے ہیں جی اور ان کے درمیان یہ جو ہے وہ موجود ہے برمودا ٹرائنگل. تو ہمارے جو میں نے جیسے عرض کیا کہ بہار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی آل اللہ مقامہ، انہوں نے جزیرہ خضرا کا ذکر کیا ہے. یہاں جو پلین غائب ہوئے ہیں ان کے جو آخری کانٹیکٹس تھے جی جی کنٹرول روم کے ساتھ، ان پائلٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے جو گیجٹس ہیں انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہاں ایک بات جو ہے وہ سب میں کامن ملتی ہے کہ جو بھی یہاں ہے وہ شپ ہے یا ایروپلین ہے، جی تو جی ان کے جو کمپس ہیں، چونکہ اس وقت کمپس استعمال ہوتے تھے، اتنی جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی، جی جی تو کمپس جو ہیں وہ یہاں پہ آ کے ورک کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یعنی نارتھ ساؤتھ جو ہے وہ اس کو بتانا چھوڑ دیتے ہیں. اچھا تو یہ ان کے آخری ورڈز جو ریکارڈڈ ہیں جی وہ جی یہ ہیں کہ ہم ایک ایسی جگہ پہ موجود ہیں جہاں ہمارے گیجٹس کام نہیں کر رہے اور ہمیں صرف ایک جزیرہ نظر آ رہا ہے جو گرین ہے، اور وہ جو جزیرہ ہے اس سے گرین لائٹ آ رہی ہے اور جو ہمارے پلین کے اندر بھر چکی ہے. اور یہ ان کے آخری ورڈز ہیں، جتنے بھی پائلٹس جن کے آخری کانٹیکٹس رہے ہیں جی انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اس اچھا کے بارے میں ہمارے مکتب کے اندر ہمارے علماء متقدمین میں جو علی بن فاضل مازندرانی، یہ وہ شخصیت ہیں کہ جو اس جزیرے میں آئی ہیں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ملاقات کی ہے امام علیہ السلام کے پوتے، جن کا نام بھی ہماری کتب میں شمس الدین لکھا ہوا ہے. تو ان سے ملاقات کی ہے اور امام علیہ السلام میں انہوں نے پانی بڑا مشکل ہو رہا ہے، ادھر نہ لے جائے میں یس جی. جی تو بسم اللہ. علی بن فاضل مازندرانی یہاں پہ تشریف لائے ہیں جی جی اور امام علیہ السلام، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم وہ اپنے اندلس میں اپنے ایک ٹیچر سے پڑھ رہے تھے اور وہ بیمار تھے، انہیں بخار تھا. تو وہ کہتے کہ میں باہر نکلا اور میں نے دیکھا کہ قبیلہ بربر کے کچھ لوگ ہیں جو آئے ہوئے ہیں، اور میں یہ چاہتا تھا کہ میں ان کے ساتھ جا کے وہ علاقہ بربر دیکھوں. جی جی تو میں نے اپنے استاد سے اجازت لی اور انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو. تو کہتے ہیں ان کے ساتھ میں جیسے ہی آیا ہوں تو جو دریا تھا اس کے کنارے پہ ہم نے کچھ کشتیوں کو دیکھا اور ان کشتیوں میں ہم سوار ہوئے، اور جب دوسری طرف وہ کشتیاں پہنچی ہیں تو ایک بہت بڑا شہر تھا، ایک فصیل تھی جس کے اندر وہ شہر آباد تھا. اچھا اور اس کے اندر ہم گئے اور اس شہر کے اندر بہت بڑے بڑے بازار تھے جس کے وسط میں ایک جامع مسجد تھی. اور جی جی میں اس قافلے کے ساتھ اس جامع مسجد میں پہنچا ہوں اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے وہاں پہ آ رہے ہیں. جی جی اچھا، اس کے علاوہ آپ نے بھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا 29 افراد کا. جی جی تو اس روایت کے اندر یہ بھی موجود ہے کہ وہاں پہ صرف امام علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی بلکہ 30 خاص شیعہ، جی وہ افراد جنہیں یہ پتہ ہے کہ امام علیہ السلام کہاں موجود ہیں، وہ بھی امام علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر موجود ہیں. جی جی تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں اس مسجد میں آیا ہوں تو میں تھکا ہوا تھا، میں کونے میں بیٹھ گیا، نماز پڑھی اور اس کے بعد میں کونے میں بیٹھ گیا. اور وہ جو بزرگ تھے جو نماز پڑھا رہے تھے، جی جی بڑے نورانی چہرے والے وہ بزرگ تھے، اور جب وہ باہر نکلنے لگے تو وہ میرے پاس رکے اور انہوں نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے اور کہاں سے آئے ہو اور تمہارا مذہب کیا ہے. جی تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنا نام بتایا اور میں نے کہا کہ میں اندلس سے آیا ہوں اور مذہب میرا یہ ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو کہتے ہیں کہ میرا یہ اظہار ایمان سننے کے بعد وہ میری طرف دیکھ رہے تھے اور دیکھ کے انہوں نے ایک جملہ کہا جی جی کہ لم تنفعک کا ہاتان شہادتان، جی جی یہ 2 گواہیاں تجھے تب تک فائدہ نہیں دیں گی، لما لا تقول شہادت الاخری لتدخل الجنت بغیر حساب، جب تک تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کی گواہی ان کے ساتھ نہیں دیتا. بے شک. تو یہ انہوں نے فرمایا اور اس کے بعد انہوں نے طویل اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل وہاں پہ بیان کی ہے. وہ آگے چل کے جب کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہوگا تو پھر میں عرض کروں گا کہ وہ کیا ڈیٹیل ہے. جی اس جی میں انہوں نے سوالات امام علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے اور امام علیہ السلام نے ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ایک پیپر پہ لکھ کے ان کو بھیجے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جسے برمودا ٹرائنگل، اس کے بارے میں بہت ساری جو ہیں فیک سٹوریز بھی
موجود ہیں سوشل میڈیا پہ. جی جی کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ڈیولز کی جگہ ہے، کوئی کہتا ہے دجال کی جگہ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے اور کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس کے بارے میں ہمارے مکتب کے اندر باقاعدہ روایات موجود ہیں اور مستند علماء کی روایات موجود ہیں. سید طاؤس علیہ رحمہ، جی اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ وہ افراد ہیں جنہوں نے ان روایات کو لکھا ہے. اور بہت سارے ہمارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے امام علیہ السلام سے ملاقات کی ہے. خیر وہ ملاقات تو ایک الگ معاملہ ہے. اس وقت ہم صرف جزیرہ برمودا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. جی جی تو علی بن فاضل مازندرانی وہ شخصیت ہیں کہ جو اس جزیرے میں آئے ہیں. جی جی لیکن جو امام علیہ السلام کے پوتے تھے انہوں نے یہ فرمایا کہ امام علیہ السلام سے ملاقات کسی کی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ ہماری بھی ملاقات ان سے نہیں ہوتی. جی ہم بھی ایک خاص مقام ہے جہاں تک جاتے ہیں، اور جانے کے بعد ہم وہاں پہ جو کچھ ہمیں کہنا ہوتا ہے ہم امام علیہ السلام کی بارگاہ میں لکھ کے بھیجتے ہیں، اور وہاں سے ہمیں جو توقیع آتی ہے اسے ہم سمجھتے ہیں کہ امام علیہ السلام کیا کہنا چاہتے جی ہیں. جی تو قبلہ یہاں ایک چھوٹی سی سوال کرنا چاہتا ہوں تاکہ مومنین کے لیے وضاحت ہو جائے. یہ سن جی کتب کے اندر کیا ایسا ہی ملتا ہے کہ سن 699 کا یہ واقعہ ہے؟ جی 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 جزاک اللہ. تو یہ قبلہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے اس کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ غیبت صغرا کا کوئی واقعہ ہے، تو غیبت صغرا میں تو نہیں ملاقات نہیں ہو نہیں نہیں سکتی تھی. نہیں، وہ اس نہیں لیے نہیں میں نہیں کہہ یہ رہا ہوں. بالکل غائب. جی جی میں یہ جی بات کر رہا فرمائیے. ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ پہلے بھی کچھ لوگوں کی بات چیت ہوئی ہے جس پر انہوں نے ایک بڑی طویل بحث بن گئی تھی اسی ہی فیس بک پر ہی. جی جی تو جی پھر اس پر ہم نے ان کو دلال پیش کیے تھے، تو میں اس لیے اس بات کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ ان کو معلوم نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. یہ غیبت صغرا کا بالکل دور نہیں ہے، واقعہ. غیبت جی جی کبریٰ یہ کا غیبت دور ہے. کبریٰ کا واقعہ جی ہے، یعنی کہ جی جی غیبت 699 کا کبریٰ. یہ واقعہ ہے. اور جی غیبت جی جی کبریٰ جی 329 میں جو ہے یہ شروع ہوتی ہے. تو جی تقریباً 255 میں. 370 سال کی یہ بات ہے، 60 سال کی. جی 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 جزاک بالکل اللہ. بالکل. تو اس کے علاوہ بھی نا جی آپ دیکھیے، اس جی کے جی علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ ظاہر ہے. میں اتنا سفر کر کے یہاں پہ آیا ہوں، اسی جی جی مقصد کے لیے آیا ہوں، اور بے شک یہاں پہ آنا کوئی آسان بات نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہاں پہ آنا بہت مشکل ہے. مجھے پتا ہے کہ میں کتنی مشکل سے یہاں پہنچا ہوں، چونکہ میں خود اسے ایکسپلور کرنا چاہتا تھا. تو میں یہاں پہ جو ہے وہ آیا ہوں، اور اس کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اس کو لاجیکلی انڈرسٹینڈ کیا ہے کہ آیا یہ بھی محض ایک کہانی نہ سمجھ لی جائے کہ یہ کہانی ہے. جی جی بہت ساری چیزیں ہیں جو بالکل اس جزیرے کے ساتھ ہی میچ کرتی ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پہ وہ چیزیں موجود ہوں جن کا تعلق ان روایات سے ہے جو ہمارے ہاں مختلف طرق سے آئی ہیں. جی 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 تو قبلہ یہاں میں ایک بات اور مزید وضاحت چاہتا ہوں کہ یقیناً جو فاضل مازندرانی ہے جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، جب تک وہ جی خود کسی چیز کی تصدیق نہ کریں، یقیناً ان کے علاوہ میں یا آپ یا کوئی بھی ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو مطلب سمجھیں گے اس جی میں غلطی ہو سکتی ہے. جی ہو سکتی ہے. لیکن جب اگر وہی شخص جس نے وہ چیز حقیقی دیکھی ہوئی ہو جب اس کی آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو وہ تصدیق کر دیتا ہے کہ یہ وہی ہے. تو جی میرا یہ جہاں یہ سوال ہے کہ کیا ہمارے پاس وہ کیا ذرائع ہیں جن کی بنیاد پر یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ وہی مقام ہے؟ اس میں دیکھیں دو تین چیزیں ایسی ہیں کہ آپ جب ان کو دیکھتے ہیں تو آپ مجبور ہو جاتے ہیں یہ سوچنے کے لیے کہ اس مقام کے علاوہ کوئی اور دوسری جگہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ کہ اور کہیں بھی آپ کو اتنی فریکوینسی سے یہ نہیں ملتا کہ کہیں پہ جہاز جاتے ہوں. جی اٹلانٹک اوشن جو ہے وہ کوئی چھوٹا اوشن نہیں ہے، جی جی بہت ساری جگہیں ہیں ایسی. جی جی اور جو ریزنز پیش کی جاتی ہیں وہ ریزنز بھی جو سائنٹیفک ریزنز ہیں کہ جہاں پہ گریویٹیشنل فورس ہے، اور یہاں پہ جو سٹریم چلتی ہے ایئر کی، وہ بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پہ وہ سٹریم چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں اور جگہوں پر بھی موجود ہیں. جی ایک تو روایات کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کی ایک روایت ہے جس کے اندر امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرا بیٹا دور پانیوں میں قیام کرے گا. جی نمبر ون. جی نمبر ٹو، جو روایات ہیں ان کے اندر اس مقام پہ کشتیوں کا غائب ہونا اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے. جی جی نمبر ٹو. نمبر تھری جو
جزیرہ خضرا ہے، اور جو پائلٹس کے انٹرویوز ہیں اور جو پائلٹس کی لاسٹ کنورسیشن ہے اپنے کنٹرول ٹاور سے، وہ جو ہے وہ آپ کو یہ بتاتی ہے کہ یہ جو گرین لائٹ ہے، اور سب نے یہ کہا ہے کہ گرین ایک جزیرہ ہے، اور صرف گرین جزیرہ نہیں ہے بلکہ وہاں سے ایک لائٹ جو ہے وہ آ رہی ہے جو کہ ہمارے پلینس کے اندر تک آ گئی ہے. یعنی سب نے اس جزیرے کے حوالے سے یہ ذکر کیا ہے کہ وہاں سبز لائٹ ہے، جی اور جی ہماری کتب میں اسے جزیرہ خضرا کہا گیا. خضرا کا مطلب ہوتا ہے یعنی گرین. جی جی بالکل صحیح. اس کے علاوہ ہماری روایات میں ایک اور اہم چیز ہے جو کہ بڑی ہی سگنیفیکنٹ ہے، وہ یہ ہے جی کہ روایت میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ مقام جو ہے اس کے ارد گرد سفید پانی کا حصار ہے، جی جی اور جزیرہ برمودا کے اندر جو ہے وہ سفید پانی کا دائرہ اور حصار موجود ہے جو کہ سیٹلائٹ سے بھی نظر آتا ہے، حتیٰ کہ چاند سے بھی نظر آتا ہے. اچھا. تو یہ وہ تمام تر شواہد ہیں جن کی بنا پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مقام. جی 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 ہو گیا. لیکن اس کی قبلہ میں نے آپ کی ماشاء اللہ آپ نے کتب حدیث کی طرف جو ہے روشنی ڈالی کہ وہاں سے جو حدیثیں ملتی ہیں ان حدیثوں میں ہی جو نشانیاں بتائی جا رہی ہیں یقیناً وہی لے کے یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ وہی مقام ہے. تو دیکھیے، ہم اس وقت یہاں پہ یہ فیصلہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ نہیں یہ نہیں، میں وہی علماء مقام کی ہے. بات کر ہم رہا ہوں، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں علماء کی بات کر رہا میں نہیں، میں عرض کرتا ہوں نا جی، یہاں ہوں. آنے جی کا جی مقصد کیا ہے. یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں جو چیزیں اپنی روایات سے ملی ہیں ان کی بنا پہ ضروری ہے کہ زمین پہ اس مقام کو تلاش کیا جائے اور ڈھونڈا جائے. جی جی یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ تمام تر چیزیں اگر زمین پر کہیں میچ کرتی ہیں تو وہ یہ جزیرہ ہے جسے برمودا کا، یعنی جزیرہ نہیں ہے، ایکچولی 3 جزائر ہیں، مختلف علاقے ہیں جن کے درمیانی علاقے کو، یعنی 3 سمجھ لیں اس کے کونے ہیں. جی جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک جو ہے کہ لارگو، ایک پورٹوریکا اور ایک برمودا. جی ان تینوں کو ملا کے یہ جو ٹرائنگل بنتی ہے اس جی کو جی برمودا ٹرائنگل کہا جاتا ہے. برمودا ایک الگ علاقہ ہے، یعنی وہ سمجھ لے کنٹری ہے جی باقاعدہ، ابھی بھی انگلینڈ رول کے اندر وہ چلتا ہے. جی جی تو ہمارا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، اور یہ بات جو کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں روایات میں ایک چیز ملتی ہے. ایک 2 شہر ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جاب الکا اور جاب الاسا، سرکار صاحب الامر علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے. جی تو جی ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان جگہوں کو ڈھونڈیں، ان جگہوں کو تلاش کریں، اور جو چیزیں ہمیں روایات میں ملتی ہیں روئے زمین پہ وہ چیزیں سوائے برمودا ٹرائنگل کے کہیں اور میچ نہیں کرتی. یہ جی ہمارا سٹانس ہے. جی جی. جی خیر یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. یقیناً ظاہر ہے ہر بندہ ایک اپنی تحقیق اور ایک اپنی ریسرچ ہے اس کے حساب سے وہی فیصلہ دے رہا ہے. اور یقیناً آپ اس وقت اس مقام پر موجود ہیں، جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں یا جو آپ بتا جی سکتے ہیں وہ کوئی اور نہیں بتا سکتا. باقی جی جی میں اپنی اگر بات کروں تو میں ظاہر ہے ہم نے تو کتابوں کو ہی پڑھا ہے یا اس کے علاوہ کوئی ڈاکومنٹریز وغیرہ دیکھی ہیں. تو دیکھنے میں اور یعنی کہ کتابوں کو پڑھنے میں اور ایک ریل جگہ کو جا کے دیکھنے میں بہت ہی فرق ہوتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ جو درست. ہیں اس وقت وہاں موجود ہیں، اور یہ بہت بڑی ہماری لیے ایک خوشخبری بھی ہے، خوش قسمتی بھی ہے کہ آپ وہاں سے ہم کو جو ہے لائیو دکھا رہے ہیں. خیر ابھی جو ہے ہمارے ساتھ قبلہ جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، لیکن میں کوشش کرتا ہوں ان کو دوبارہ سے ان کو ساتھ میں لوں تاکہ جو ہے ان سے دوبارہ جو بات ہو سکے. چلیں دیکھتے ہیں انشاءاللہ ان کو کہ وہ جو ساتھ میں کوئی مسئلہ تھا، میرے خیال میں انٹرنیٹ کا کوئی پرابلم ہے. ظاہر ہے اس وقت وہ ٹرائی اینگل برموڈا کے اندر موجود ہیں اور وہاں پر جو ہے سروس کی بھی پرابلم ہوگی. کوشش کرتے ہیں کہ شاید دوبارہ سے وہ واپس آ جائیں اور ہم جو ہے ان سے جو مزید معلومات آپ تک شیئر کر سکیں. تو انتظار کرتے ہیں شاید. باقی مومنین کوشش کریں کہ عمران نقوی بھائی آپ سے گزارش ہے کہ پلیز کوئی آپ اپنی جو الفاظ ہیں ان کو تھوڑا استعمال چناؤ جو اچھا چناؤ استعمال کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہماری باتوں کی وجہ سے. باقی ہر بندے کی ایک اپنی بلیو ہے. اگر آپ ہماری یا کسی شخص کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کے پاس اختیار ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن پلیز الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ تھوڑا اچھا استعمال کریں تاکہ جو ہے اس میں کوئی پرابلم نہ ہو کسی کو، اور ہم سب جو ہے مل بیٹھ کے کچھ نہ کچھ سیکھیں، اور جو علم آپ کے پاس ہے آپ یہاں بیان کریں. اگر ہماری کوئی کوتاہی ہوئی تو آپ کی اس علم سے شاید ہماری کوتاہی دور ہو جائے.
اور اسی ہی طرح اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی ہے تو شاید ان کے بیان کرنے سے وہ آپ کے پاس وہ علم آئے اور آپ کی وہ کمی جو ہے وہ دور ہو جائے. تو کوشش کریں، آپ سے گزارش ہے کہ الفاظ کا جو چناؤ ہے اس کو تھوڑا احتیاط کریں. یہاں پر اچھا نہیں لگتا کہ آپ نے جو پکچر لگائی ہوئی ہے عمران نقوی بھائی، ماشاءاللہ ایک صاحب عمر آپ لگتے ہیں اور یقیناً صاحب علم بھی ہوں گے، تو ایسی باتیں جو ہیں وہ زیب نہیں دیتی. کوشش کریں اچھے الفاظ استعمال کریں اور کسی کے لیے جو ہے اچھی سوچ رکھیں. اور ہم کسی کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ہماری بات کو مانیں یا ہم جو دکھا رہے ہیں آپ کو اس کو ماننا ہی ماننا ہے. نہیں بھائی، یہ اختیارات ہیں آپ کے پاس. ہماری کوئی بات آپ کے لیے لازم نہیں ہے کہ آپ اس کو مانو. یہ فقط ہم لوگوں کے سامنے کچھ حقائق پیش کر رہے ہیں تاکہ ان حقائق اور کتب حدیث اور کتب تاریخ سے جو حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں ہم کوشش کریں، دیکھیں کہ کیا ویسے ان کے اندر کچھ چیزیں ملتی، جو چیز مل رہی ہے کیا ویسی ہی یہاں جو ہے ہم کو مل رہی ہے یا نہیں. ٹرائی اینگل برموڈا کی بات ہو یا اس کے علاوہ، تو خیر دیکھتے ہیں. کیونکہ میں کوشش تو کر رہا ہوں ساتھ ساتھ کہ شاید جو ہے قبلہ ہمارے ساتھ دوبارہ سے آئیں اور ہم جو ہے دیکھ سکیں کہ وہ جو اس وقت ٹرائی اینگل برموڈا کے اندر موجود ہیں اور ٹرائی اینگل برموڈا کے بارے میں جو بیان کیا جاتا ہے. سب سے پہلے تو میں مومن جب تک قبلہ واپس آتے ہیں علامہ عمران مزاری صاحب، میں آپ کو یہ بات واضح کر دوں کہ یقیناً عمران مزاری صاحب نے اپنی ابتدائی میں ہی اپنی بات کی ابتدا میں یہ بتا دیا تھا کہ یہ جو ہماری ہاں کتب حدیث ہیں، جیسے بہار الانوار کی جلد نمبر 12 انہوں نے کہی، اور جلد نمبر 12 کے اندر جو ہے یہ پورا ایک باب ہے جس میں جزیرہ خضراء اور جزیرہ ابیض کے نام سے جو ہے ابیض جو ہے اس کا باب لکھا ہوا ہے، جس میں فاضل مزندرانی کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے. تو یہ کوئی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہے، بلکہ جو کتب شیعہ کے اندر لکھا ہوا ہے یہ انہی لکھی ہوئی چیزوں کی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں سے ہی کیا کہتے ہیں برموڈا ٹرائی اینگل سے ہی آپ کے سامنے کچھ حقائق کو پیش کریں، دکھائیں آپ کو. اور اسی لیے وہ انہوں نے اتنی محنت کی، وہ اپنے کہاں سے سفر کر کے کہاں پہنچے. ایک تو ایک مکمل تحقیق وہ کر سکیں کیونکہ ان کا کام، ان کا شعبہ یہ ہے تحقیق کرنا. وہ ایک سکالر ہیں، ایک ریسرچر ہیں اور ایک انسٹیٹیوٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے جو اسلامک ہے، فاؤنڈیشن، اسلامک فاؤنڈیشن جو ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. اور یہ وہاں کے چیئرمین ہیں، اسلامک فاؤنڈیشن کی جو ریسرچ فاؤنڈیشن ہے اس کے چیئرمین ہیں علامہ عمران مظاہری صاحب. اور ہم ان سے فقط اس ہی بارے میں ان کو لیا ہے تاکہ ان سے کوئی معلومات، ان کی جو تحقیق ہے وہ ہم لوگوں تک شیئر کر سکیں اور ہم کچھ حقیقت کو سمجھ سکیں کہ کیا فقط یہ کتب کے اندر واقعہ ہی لکھا ہوا ہے یا اس کی کوئی حقیقت بھی ہے. تو جیسا کہ انہوں نے بہت سے علماء کی زبان سے کہا کہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ یہاں پر پوری ہوتی ہیں ٹرائی اینگل برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر، جو کتب حدیث کے اندر جو نشانیاں بتائی گئی ہیں. تو کوشش کرتا ہوں میں شاید ان کا خود وہ کال کریں. مولا علیہ الصلوۃ والسلام مدد ثمر عباس اور باقی جو مومنین بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کوشش کریں کہ پلیز اپنے الفاظ جو ہیں وہ اچھے اس کا چناؤ کریں تاکہ کسی کو آپ کے الفاظ کی وجہ سے کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور یقیناً یہاں ہم لڑنے کے لیے یا کسی کو بات منوانے کے لیے نہیں بیٹھے، صرف اور صرف معلومات کو شیئر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کو دعوت دی ہے اور وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکال کے اس میں سے انہوں نے ہمارے لیے فقط وہ اس وقت ٹرائی اینگل برموڈا کے اندر موجود ہیں امریکہ کے شہر میں، جہاں سے وہ ہم کو لائیو دکھا رہے تھے ٹرائی اینگل برموڈا، اور ساتھ میں اپنی ریسرچ کے بارے میں ذکر کر رہے تھے کہ انہوں نے جو کتب حدیث میں جب اس واقعات کو پڑھا. جی کچھ سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا لکھا ہے میرے بھائی. خضرا یہ کیا لکھا ہے آپ نے؟ میں چیک کرتا ہوں آپ نے کیا لکھا. ماشاءاللہ سامنے جزیرہ خضرا بک میں پڑھی ہے. جی جزاک اللہ، عزادار کربلا ایسا ہی ہے. تو یہ یعنی بات کرنے کا مقصد یہ کسی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ کتب حدیث کے اندر جو موجود ہے اس ہی کی بات ہو رہی ہے. اور ہم انہی چیزوں کو یہاں پر پیش کر رہے ہیں تاکہ جو مومنین اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں وہ تو یقیناً جانتے ہیں،
فقط اس لیے یہ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں کہ فقط کتابوں کے اندر لکھی ہوئی چیزیں لکھی ہوئی نہیں رکھنی، بلکہ ان کی پہچان کرنی ہے کہ اگر کسی چیز کے ساتھ امام علیہ السلام کا تعلق ہے اور اس کا ذکر ہے تو ہم نے تلاش کرنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ جو رکھی گئی ہے یقیناً ہم لوگوں کے لیے رکھی گئی ہے نا۔ تو اس سلسلے میں ہم نے علامہ عمران مظاہری صاحب کو یہ تکلیف دی تھی، اور وہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کے وہ اسپیشلی برموڈا ٹرائی اینگل میں جا کے ہم کو دکھا رہے تھے اور ساتھ میں اس کی تفصیل بھی بتا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ جو ہے اس وقت ہمارے ساتھ نہیں ہے انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے، اور امید ہے کہ وہ بہت جلد ہی انٹرنیٹ کی جو ہے یہ جو پرابلم ہے یہ دور ہو جائے گی اور دوبارہ وہ واپس آئیں گی اور آ کے ہمارے ساتھ اس موضوع پر مختصر اور تفصیلی یعنی کہ ایک بامانی بات جو ہے آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو نتیجہ ہے، جو رزلٹ ہے اس کا۔ اور یقیناً آپ کو معلوم ہے ہم نے فیس بک پر یہ پیج پر یہ لگا دیا تھا کہ یہ 2 دن یہ پروگرام ہوگا۔ آج پہلا دن جو ہے وہ فقط آپ کو ٹرائی اینگل برموڈا دکھایا جا رہا ہے، تو ساتھ میں چند باتیں جو کتب حدیث میں لکھی ہوئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ اور کل کا جو پروگرام ہوگا انشاءاللہ ایک تو وہ اپنے وقت پر کوشش کریں گے کہ شروع ہو، آپ کو زیادہ دیر نہ جو ہے انتظار نہ کرنا پڑے اور دیر بھی نہ ہو۔ تو آج جو ہے اس سلسلے میں بس پرابلمز تھی۔ ایک تو جانے میں سفر بہت طویل تھا ان کے لیے جہاں سے وہ جا رہے تھے۔ جزاک اللہ۔ اور جی یہی کوشش ہے کہ اسی ہی طرح ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم فقط شیعہ علماء کو نہیں اس پلیٹ فارم پر لائیں گے، بلکہ برادران اہل سنت کے علماء کو بھی لائیں گے جنہوں نے اپنے ہاتھ سے کتابیں لکھی ہوئی ہیں امام قائم علیہ محمد علیہ السلام پر، یعنی امام زمان علیہ السلام پر۔ ہم ان علماء کو بھی لانے کی کوشش کر رہے ہیں اسی پلیٹ فارم پر، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ، جن میں 4 بڑے بڑے نام ہیں پاکستان میں، جن میں محمد یوسف خان صاحب ہیں جنہوں نے کتاب لکھی ہوئی ہے اسلام میں امام مہدی علیہ السلام کا تصور۔ ان کو بھی انشاءاللہ ہماری یہ کوشش ہے کہ بہت جلد جو ہے یہاں لائیو لایا جائے گا، اور ان سے برادران اہل سنت جو ہیں ان کے لیے ان کی کتاب سے اور ان کی زبان سے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام پر کچھ سوالات چھوڑے جائیں گے تاکہ وہ عوام کو ان سوالات کے جوابات دیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے یہاں پر کوئی اختلافی بات نہ تو ہمارا یہ مشن ہے، نہ ہم نے یہ کرنی ہے اور نہ ہی کسی کو کرنے دینی ہے، کیونکہ یہ وقت آخری اللہ کی آخری حجت جو ہے امام قائم علیہ محمد علیہ السلام، ان کے ذکر کے لیے یہ ہم جو چینل بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بات کر رہے ہیں یا پیجز وغیرہ بنائے ہوئے ہیں، فقط اور فقط امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے لیے، تاکہ ان کی بات جو ہے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے، اور لوگوں کی معرفت میں اگر کوئی آسانی ہوتی ہے اور اپنے امام کی معرفت کو وہ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں، تو جو کچھ بھی قرآن اور حدیث آل محمد علیہ السلام میں موجود ہے ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان تک ان تمام چیزوں کو پہنچایا جائے۔ تو مزید یقیناً آپ جانتے ہیں کہ بہت سے موضوعات ہیں، ہم 2 موضوعات جو تھے وہ ہمارے شروع ہیں۔ ایک ہمارا موضوع تکمیل تک پہنچ چکا ہے، جو ہم نے پہلا موضوع شروع کیا تھا، یعنی کہ امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی غیبت کی وجہ، وہ کیا وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی غیبت ہوئی۔ اس پر ہمارے ساتھ 3 علماء تھے، جن میں علامہ عمران مظاہری صاحب، ان کے علاوہ عباس ہادی صاحب تھے، اور ان کے علاوہ ہمارے پاس باقر مجلسی صاحب تھے جو کہ امامیہ کالونی لاہور سے تعلق رکھتے ہیں، اور 4 نمبر جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے کم سے علامہ ناصر حسین ناصر جو کم سے تھے۔ اور اس ہی طرح ہماری آگے بھی یہی کوشش ہے کہ ہم نجف سے بھی کم سے کم 5 6 علماء کو جو بڑے بڑے علماء جو ہیں ان کو بھی لائیں گے، اور اس ہی طرح کم سے بھی مزید علماء کو لائیں گے جو لائیو آپ کے سامنے کتب حدیث سے وہ تمام موضوعات جو ہم لوگوں کو ضرورت ہے ان کی معرفت، ان کا علم ہونا، وہ آپ سب کے سامنے تفصیل سے مکمل قسط کے حساب سے، تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہے، ہم کتب حدیث سے موضوعات کے حساب سے جو ہے اس موضوع کو لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلا موضوع جو تھا وہ مکمل ہوا تھا تقریباً 5 قسطوں میں، غیبت کی وجوہات پر، جن میں چاروں علماء نے اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے معرفت کے مطابق جو حدیثوں ان کے پاس جمع تھی انہوں نے ان تمام چیزوں کو بیان کیا۔ پھر اس کے بعد ہمارا دوسرا موضوع تھا دور غیبت صغرا اور غیبت کبرا میں فرق۔ اس پر ہمارے 2 پروگرام ہو چکے ہیں، یقیناً وہ یہاں پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یوٹیوب چینل جو ہے باب امام ٹی وی یوٹیوب پر، وہاں پر بھی وہ لگے ہوئے ہیں وہ دونوں پارٹس جو ہیں۔
وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور مزید یہ ابھی یہ موضوع ختم نہیں ہوا، جو غیبت صغریٰ اور غیبت کبریٰ میں جو فرق ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے یہ چلے گا، لیکن اس وقت یہ کیونکہ امریکہ میں موجود تھے اور ہم نے سوچا کہ ان سے یہ فائدہ لے لیا جائے، کیونکہ ان کا کام بھی ریسرچ ہے، تحقیق کرنا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے، اور یہ ایک بہت ہی پیارا موضوع تھا، یعنی کہ جزیرہ خضراء یا جزیرہ ابیض جو ہے اس کے لحاظ سے کتب حدیث میں موجود تھا، تو ہم نے سوچا کہ یہ وہاں موجود ہے اور تحقیق بھی کر رہے ہیں، تو چلیں قبلہ سے یہ درخواست کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ چلیں میں آپ کو جو ہے لائیو برموڈا ٹرائی اینگل دکھاؤں گا، جو یقیناً آپ نے لائیو دیکھا، اور ساتھ میں وہ گفتگو بھی کر رہے تھے، لیکن بس انٹرنیٹ کی پرابلم کی وجہ سے وہ ہم سے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں، اور جیسے ہی انشاءاللہ وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں آ کے باقی جو چیزیں ہیں اور جو باقی ان کی معلومات ہے یا ان کی جو ریسرچ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ باقی پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو یہ زبردستی منوانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہے، آپ کے پاس اختیار ہے بھائی، آپ میں سے کسی پر کوئی زبردستی نہیں کہ ہم جو بیان کر رہے ہیں یا فلاں عالم جو بیان کر رہا ہے آپ نے ماننا ہی مانا، نہیں، ہمارا صرف کام تھا معلومات کو شیئر کرنا، باقی منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ باقی حدیث اور دلائل جو ہیں وہ جو دلائل آپ کے پاس آتے ہیں ان کو دیکھیں، ان میں کس دلیل کے اندر کون سا کتنا زیادہ وزن ہے اور کون سی دلیل جو ہے جس میں وزن نہیں ہے، جس میں وزن لگے اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو وہ اپنے پاس رکھ لیں، اور جو جزاک اللہ عزاداری کربلا بھائی، دیکھیں اپنا صرف اور صرف یہ مشن ہے کہ مومنین کے لیے آسانی ہو، کیونکہ ہر بندہ جو ہے یقیناً نہ تو وہ ساری کتابوں کو پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی وہ مختلف ملکوں میں جا کے تحقیق کر سکتا ہے، تو چلے اگر کسی شخص کے پاس اس لحاظ سے کچھ معلومات موجود ہے تو ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی، میرے لیے ہوگی، آپ لوگوں کے لیے، تو ہم ان لوگوں سے لے لیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں کہ اس پروگرام کو جو ہے خود بھی دیکھیں۔ خیر آج تو بدقسمتی ہے کہ وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پورا پروگرام نہیں ہو سکا، لیکن امید پر ہوں کہ شاید دوبارہ وہ واپس آ جائیں اور ہم اس پروگرام کو لے کے آگے انشاءاللہ چلیں۔ لیکن اگر وہ نہ بھی آ سکے تو کل انشاءاللہ یقیناً آپ اس ہی پیج پر اور یوٹیوب چینل پر جو ہے لائیو ان کو دیکھ سکیں گے اور ان کی گفتگو کو بھی سنیں گے۔ باقی معلومات جو ہے وہ بہت سی معلومات ہیں اس موضوع کے لحاظ سے جو ایک قسط کے اندر سما نہیں سکتی، یہ بہت طویل موضوع ہے، اور اس موضوع پر کتب حدیث اور کتب تاریخ بھری ہوئی ہے، لیکن بدقسمتی سے اس موضوع کو کسی نے لے کے اس پر تفصیل سے بات نہیں کی۔ تو ہم نے یہ چاہا کہ ہمارے کچھ جو اہل علم حضرات، ہمارے دوست ہمارے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کا بڑا پان اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو اس موضوع کو لے کے مومنین تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کتب حدیث ہوں یا کتب تاریخ ہوں اس میں کیا کیا ملتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اگر کوئی جانتا بھی ہے تو وہ تھوڑا بہت جانتا ہے، حقیقت جو ہے اس کے سامنے زیادہ واضح طور پر پیش نہیں کی گئی۔ تو اس سلسلے کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ تمام حقائق جو کتب حدیث اور کتب تاریخ میں موجود ہیں وہ ترتیب سے آپ سب کے سامنے پیش کریں، اس کے بعد آپ خود غور و فکر کریں کہ ان میں کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے۔ اور سب سے بار بار درخواست کر رہا ہوں کہ ہم یہ مت سوچنا کہ ہم کسی کو زبردستی منوائیں گے یا ہم جو پیش کر رہے ہیں یہ کسی چیز کو منوانے کے لیے کر رہے ہیں، ہرگز اپنا یہ مقصد نہیں، فقط معلومات کو شیئر کرنا اپنا مقصد ہے، تاکہ اگر کوئی مومن کسی چیز کی حقیقت کو جاننے میں اس کے لیے آسانی ہو سکتی ہے تو وہ اس آسانی سے فائدہ حاصل کر لے۔ باقی دوبارہ سے گزارش کروں گا تمام سننے والے مومنین سے کہ پلیز آپ اپنے الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اچھے طریقے سے کریں اور اچھے الفاظ کو چنیں کسی کے اس بارے میں، تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ اور آپ جو اس طرح کے کمنٹس کریں گے اور الفاظ کا چناؤ اچھا نہیں ہوگا تو یقیناً اگر کسی نے کچھ آپ تک اپنی تحقیق کو پہنچانا ہے یا کتب حدیث سے کوئی علم آپ تک پہنچانا ہے تو وہ خاموش ہو جائے گا ہماری غلطیوں کی وجہ سے یا ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے یا بدتمیزی کی وجہ سے، تو پھر وہ آپ اس سے جو ہے اس کو نہیں لے پائیں گے۔ تو کوشش کریں، کیونکہ زبردستی دین میں تو جبر ہے ہی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی چیز کو ہم نے زبردستی منوانا ہے اور نہ ہی منوانے کے لیے آئے ہیں، اپنا یہ مشن اور مقصد ہے ہی نہیں۔ خیر دعا کریں کہ ہم مالک جو ہے بحق محمد و آل محمد علیہ السلام ہم جس کوشش میں لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ تمام موضوعات
ایک ہی ترتیب میں یعنی کہ ایک موضوع کو اس کے ریلیٹڈ جو جو چیز ہے، جو جو حدیث اور جو جو تاریخی حوالے سے پہلو ہیں، وہ آپ کے سامنے مکمل تفصیل سے بیان کیے جائیں، تاکہ اس کو آپ کو کسی اور چیز کی طرف جانا نہ پڑے، آپ اس چیز کے بارے میں جزاک اللہ حسن ضیاء بھائی، بسم اللہ۔ دیکھیں وہ انہوں نے ایک کمنٹس لکھا لیکن اچھا نہیں لگا مجھے، میں ان کو بھائیوں کو یقیناً وہ بھی ایک مومن ہے، مولا کو ماننے والے ہیں، تو کوشش کریں کہ اپنے الفاظ جو ہے اچھے استعمال کریں، تاکہ کسی کو ان الفاظ سے جو ہے آپ کی وجہ سے تکلیف نہ پہنچے۔ خیر، معذرت تو میں آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں تاخیر کی وجہ سے، اور دوبارہ سے آپ تمام مومنین سے میں معذرت کروں گا کہ جو تاخیر ہوئی ہے اس تاخیر کی مجھے معافی دیں، اور کیونکہ بہت سی وجوہات ہیں، یقیناً آپ جانتے ہیں کہ علامہ عمران مظاہری صاحب جو ہیں وہ بہت 3 سے 4 گھنٹے کی ڈرائیو لے کے وہاں پہنچے ہیں برموڈا ٹرائی اینگل کے اندر، تو یقیناً وقت چاہیے، اور وقت جو ہے اس میں پھر دیر ہو سکتی ہے، اس ہی وجہ سے دیر ہوئی ہے، لیکن ساتھ میں انٹرنیٹ کی پرابلم بھی ہوگی، لیکن کل کوشش ہوگی کہ کل تفصیل سے آپ جو ہے اس پروگرام کو سنیں گے اور اس سے لطف اندوز ہوں گے، اور آپ کے علم میں انشاءاللہ اگر مولا نے چاہا تو بہت سی ایسی نئی چیزیں جو آپ کو ممبروں سے بیان نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی نے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، جو کتب حدیث و کتب تاریخ میں موجود ہے، تو وہ کوشش کریں گے وہ تمام چیزیں ترتیب سے آپ کے سامنے پیش کی جائے، اور آپ ان تمام چیزوں کو لے کے بار بار یہ کہہ رہے کہ منوانا نہیں، ان کو لے کے صرف غور و فکر کریں اور تحقیق کریں کہ یہ واقعی یہ چیزیں ساری موجود ہیں یا نہیں، اور اس کے بعد اس پر سوال اٹھائیں کہ یہ کیا ان چیزوں کا کوئی وجود بھی ہے جو موجود ہیں یا نہیں۔ تو خیر اس سلسلے میں کوشش کرتا ہوں، ہمارے ساتھ بابر بھائی ہیں۔ جی السلام علیکم بابر بھائی۔ جی وعلیکم السلام، حاکی علی علیہ الصلوۃ والسلام، مدد جی، مولا علیہ الصلوۃ کیسے ہیں؟ والسلام حضرت، جی بسم اللہ۔ جی سید، میرے خیال میں علامہ صاحب کا سگنل کا پرابلم ہے وہاں پہ، جی 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 تو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آف لائن آ رہے ہیں، اب وہ ان کا واٹس ایپ آن لائن بھی نہیں ہے، جی جی، وہ سگنل کا تو کوئی پرابلم ہے۔ جی انہوں نے لوکیشن مجھے بھیجی تھی، وہ مطلب کسی ایسی جگہ پہ ہیں وہاں پہ سگنل کا ایشو ہے ان کا، بالکل تو ایسا وہ ہی ہے۔ شاید اب آن لائن نہ آ پائیں، مطلب میں کنفرم نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جی ایسا جی، لگ رہا ہے کہ وہ ابھی میسج بھی سینڈ نہیں ہو رہا ان کو ایسا ہی ہے، لیکن واٹس چلے ایپ پہ۔ میں اس لیے ان کا جو وقت ہے وہ لے رہا ہوں، تاکہ کل جو ہے وہ اپنے پورے جی وقت پر جو اپنی بات کو شروع کر سکے، تاکہ مومن یہ نہ جی سمجھے کہ بالکل ہم نے بالکل بس وہ فقط وہ ٹرائی اینگل برموڈا جی، ہی دکھانا تھا۔ نہیں نہیں، اس پہ پوری جو ہے وہ پوری ابھی بحث باقی ہے، اس پہ پورا جو ہے اس موضوع پہ پوری ابھی بات باقی ہے، جی جی ایک تو مطلب ان کو بھی اندازہ نہیں تھا، وہ بھی چونکہ پہلی دفعہ وہاں پہ گئے ہیں جی جی علامہ صاحب، جی تو جی ان کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ آگے کیسا ماحول ہوگا اور کہاں تک ان کو جانا پڑے گا، اس لیے آج کال میں آتے ہوئے وہ لیٹ بھی کافی ہو گئے ہیں، جی جی اور ابھی تو ان کا شاید میرے خیال آگے اور جانے کا پلان تھا، تو وہ جی، وہاں پہ شاید آگے اور جا رہے ہیں، وہ اس لیے میرے خیال میں سگنل کا کوئی ایشو آ رہا ہے، اور سگنل نہیں پہنچ رہے ان تک۔ ایسا ہی ہے، لیکن کوئی مسئلہ ہاں نہیں ہے، جی اگر وہ آتے جی ہیں جی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ، نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہیں جی نا، جی آپ بات کر رہے ہیں لائیو، لوگ سن رہے ہیں آپ کو بھی، اور مجھے بھی سن رہے ہیں لوگ۔ چلے ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی جی، میں بس یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ آپ میں دیکھ رہا تھا کسی کمنٹ پر آپ بات کر رہے تھے کہ جی اس جی طرح سے نہیں کرنا چاہیے، وہ مجھے فرمان یاد آ گیا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، مولا فرماتے ہیں کہ لوگوں کے عیب سے اس طرح سے غافل ہو جاؤ جی جی، جیسے سوتے ہوئے تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ بالکل اب بظاہر ہم انسان ہیں جی، بظاہر ہم میں سینکڑوں عیب ہو سکتے ہیں، جی جی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، کسی کی پسند ناپسند کا خیال نہیں رکھا جا سکتا، جی جی تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں لوگوں کو بہت سارے عیب نظر آتے ہوں، لیکن فرمایا کہ مطلب ان سے ہمیں جو ہے وہ درگزر کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو مثبت چیزیں ہیں لوگوں سے وہ لے لینی چاہیے۔ بالکل امام ایسا علی ہی علیہ ہے۔ الصلوۃ والسلام نے ایک اور فرمان میں فرمایا کہ علم مومن کی میراث ہے، جی فرمایا جی جہاں سے بھی ملے اسے لے لو، جی جی پھر فرمایا کہ یہ مت دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، جی، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے لیے یہ امپورٹنس ہونا چاہیے، ہمارے لیے یہ بات جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے کہ وہ کہنے والا کیا رہا ہے، ہم اس پر اگر غور کریں گے تو پھر جی میرے خیال میں بات کی سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کہہ رہا ہے
ان जी, چیزوں پہ جائیں گے تو میرے خیال میں ہم کبھی بھی کسی کی بات کو نہیں لے سکیں. जी ऐसा ही है। جی جی خیر بسم اللہ. جی बाबरो यकीन आप केवला से आपने मौजू को तो सुन लिया कि मौजू जो है جی वो جی جی असल में ये ट्राई एंगल बर्मुडा ट्रायंगल जो है ये किसी جی वाकया جی की वजह से किसी हकीकत की वजह से लिया गया है और جی جی हकीकत بالکل ये है بالکل कि वो किताब जो है बिहार उल अनवार या इसके अलावा बहुत सी और किताबें हैं जिसके अंदर फाजल माजंदरानी का वाकया मिलता है एक आलम है जिसका किबला ने आपके सामने जिक्र किया جی जो कि ये वाकया असल में शुरू हुआ ये दमिश्क की बात है शाम की اچھا ठीक है तो शाम में ये एक शिया बच्चा था जो तालीम हासिल करना चाहता था ठीक है ٹھیک ہے तो उस वक्त ज़ाहिरी तौर पर शिया मदारस जो थे वो नहीं थे तो उस वक्त जो शिया बच्चे थे वो बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ ही तालीम हासिल करते थे तो वो جی सुन्नी उलमा के पास वो पढ़ते थे तो उन जिन उलमा के पास वो पढ़ते थे उन उलमा के अंदर बहुत तासब पाया जाता था यानी कि वो शिया नुक्ते नज़र से देखे ना अगर तो वो शियों को جی पसंद جی नहीं करते थे बल्कि उनका जिक्र भी बड़े बुरे अल्फाज से करते थे اچھا तो उस ही दौरान इस शिया बच्चे को जो है यो फाजिल माजंदरानी जो हैं इनको जो है एक ऐसा आलम मिला जो ज़ाहिरी तौर पर वो सुन्नी आलम थे लेकिन उनका इखलाक اچھا बहुत अच्छा था बहुत अच्छा इखलाक था ये मैं सारा वाक़या इसलिए اچھا सुना रहा हूँ ताकि मोमिन का वक़्त बच जाएगा कल जब दोबारा किबला इमरान मुज़ाहिरी साहब आएंगे तो वो यहाँ से अपनी बात जो इनको पहले ही पता होगी और फिर जहाँ से वो बात शुरू جی करेंगे तो इनके लिए आसानी हो जाएगी جی جی तो جی جی بسم اللہ بسم तो اللہ. वहां से हुआ ये कि फिर वो उस दूसरे सुन्नी आलम के जब पास आए तो उसकी उनका इखलाक बड़ा अच्छा उनको लगा उस शिया बच्चे को लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि ये बच्चा शिया है ना उन्होंने बताया हुआ था اچھا लेकिन ٹھیک वहां से तालीम शुरू हो गई सीखना तो उस उस्ताद के साथ जो उनका उस्ताद था अहले सुन्नत जमात था और उससे उस बच्चे के साथ उसको भी बहुत प्यार हो गया अपने बच्चों की तरह اچھا बहुत ज्यादा ٹھیک लगाव हो गया अब बच्चा भी उनसे बगैर नहीं रह सकता था और वो उस्ताद भी जो है उस बच्चे के बगैर नहीं रह सकते थे तो हुआ اچھا ये कि फिर वहां से उनको यहाँ क्या नाम है अपना मिस्र के अंदर सॉरी मिस्र कहता हूँ अपना ये टर्की जो है ना جی جی यहाँ पर वो दमिश्क से यहाँ पर आए अल काहिरा اچھا ये जो अल अजहर यूनिवर्सिटी القاہرہ है ना جی جی अल جی काहिरा जो है جی جی بالکل काहिरा यहाँ بالکل पर वो بالکل आए और यहाँ उन्होंने 9 اچھا महीने जो है कियाम किया लेकिन वो बड़े पाए के आलम थे اچھا जो सुन्नी आलम थे तो उनके पास जब लोगों को पता चला काहिरा में वो आए हुए हैं तो बहुत आगे पीछे से उलमा वगैरह जो लोग हैं उनकी वो मिलने के लिए वहां आए तो कुतुब में मिलता है جی कि वो 9 वक्त ये माजंदरानी साहब ने अपना वाकया खुद सुनाया हुआ है वो कहते हैं कि यहाँ اچھا हमने 9 ماشاء اللہ. महीने जो है स्टे किया इस आलम के साथ جی तो एकदम اچھا से उंदलस की तरफ से एक काफिला आया और उस काफिले में एक शख्स के हाथ में खत था जो उन्होंने आके मेरे उस्ताद को दिया और उस खत में ये उनके बाप का खत था और कहा कि मैं اچھا सख्त बीमार हूं और मैं चाहता हूं कि तू जितना जल्दी हो सके आ और आके मुझे मिल तो उन्होंने اچھا कहा कि ठीक है मुझे हर हाल में जाना पड़ेगा तो मुझसे कहा कि मैं तेरे बगैर रह भी नहीं सकता तो तू उन्होंने कहा मैं भी आपके बगैर नहीं रह सकता तो उन्होंने कहा कि चल तू भी मेरे साथ चलो ٹھیک बात ہے हो गई अब दोनों चले तो रास्ते में एक गांव था एक बस्ती कह लो उस वहां पहुंचे तो इनको फाजल माजंदरानी जो है इनको बहार हो गया बीमार हो गए और اچھا इनकी हालत ये हो गई थी कि ना ये पीछे जा सकते थे जहां से वो सफर शुरू हुआ था ना ये आगे जा सकते थे तो उस्ताद ने اچھا कहा कि यहाँ उस बस्ती के अंदर कुछ लोग जानने वाले थे उस्ताद की तो उन्होंने उनकी ड्यूटी लगाई कि ये बच्चा जो बीमार है ऐसा करो कि मैं इस काबिल है कि मैं इसको साथ लेके जाऊं या इसको वापस भेज सकूं तो तुम इसकी जो है ٹھیک ہے तीमारदारी करो यहाँ इसको जो है इसके इलाज वगैरह का इंतजाम करो और ये कुछ ٹھیک ہے पैसे उन्होंने दिए कि जब ये सेहतयाब हो जाए तो जो है इसको इसका इंतजाम कर देना तो ٹھیک ہے उन्होंने कहा ठीक है फिर वो हुआ ये कि उन्होंने जो है उनका इंतजाम किया और कुछ चंद दिनों के बाद उस बच्चे को फाजल माजंदरानी को जो है वो सेहतयाब हुए तो वो कहते हैं कि एक दिन मैंने ना कहा कि चलो इस गांव की थोड़ी सैर करता हूँ देखता हूँ तो ये गांव ٹھیک ہے कैसा है तो कहते हैं कि मैं اچھا सैर के लिए निकला निकलता निकलता मैं काफी दूर चला गया तो मैंने लोगों से पूछा कि वो इसके आगे कौन सी आबादी है तो उन्होंने कहा कि इससे आगे जो है ना वो सामने जो तुमको नजर आ रही है ये राफजियों की आबादी है यानी शिया लोगों की है ये اچھا राफजी लोग हैं इनकी आबादी اچھا है तो कहते हैं कि मैंने चलता 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 वहां पहुंच गया देखा वहां एक किला नुमा दीवार है जो पूरा किला बना हुआ है तो उसका मेन दरवाजा जो اچھا वहां पर पहुंचा मैंने उसमें से अंदर दाखिल हुआ तो देखा अंदर तो गांव था बाहर किला था अंदर गांव था मैंने उस गांव में घूमना शुरू कर दिया और लोगों से मालूम किया जिस तरह किबला ने इमरान मुजाहिद साहब ने कहा कि जहाँ जामिया मस्जिद थी एक
मस्जिद का मालूम किया कि यहाँ मस्जिद कहाँ है। तो लोगों ने कहा कि फलां जगह पर जो है आप जाएं, वहां पर आपको जो है मस्जिद है वो मिल जाएगी। ठीक है। और जब मैं वहां पहुंचा तो मस्जिद में देखा कि कुछ लोग जो थे वो अपने वजू के लिए तैयारी कर रहे थे, और मैं एक तरफ दीवार के साथ बैठ के देखता रहा। और मैंने जब देखा तो ये सारे के सारे जो लोग थे ना, वो अइम्मा अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीके पर वजू कर रहे थे। अच्छा। और उसके बाद फिर उन्होंने एक शख्स आया, उसने नमाज जो बाजमात शुरू की, और तमाम लोग जो नमाज पढ़ने वाले थे वो तमाम अहले बैत अलैहिस्सलाम के तरीके पर नमाज पढ़ने वाले थे। तो मैं ये सारी चीजें ना एक दीवार के एक तरफ बैठ के देख रहा था। तो उन्होंने में से कुछ लोग फिर आए, जिस तरह किबला मुज़ैर साहब ने बयान किया कि फिर वो आए, उन्होंने पता किया तो उन्होंने कहा कि मैं मेरा ये अकीदा है। बातिन में उन्होंने अपने अकीदे को छुपाया हुआ था, जबकि खुद भी वो शियाई थे। तो जब उन्होंने जी कहा जी कि जी। तीसरी गवाही की बात आई कि जब तक आप तीसरी गवाही नहीं देते तो आपका कोई फायदा नहीं दो गवाहियों का, ठीक है, तो तीसरी गवाही अच्छा आपके लिए बहुत जरूरी है। तो कहा कि अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी शिया ही हूँ। मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया नहीं क्योंकि मुझे ये कहा गया था कि ये दुश्मन है ये लोग, और मुझे मालूम नहीं था कि अच्छा। राफजी किसको कहा जाता है। अल्लाह अकबर। हाँ, अल्लाह और अकबर। मुझे अब पता चला है अच्छा कि ये शियों को राफजी कहते हैं। तो खैर मैं भी शिया हूँ। अच्छा तो वो कहते अच्छा। हैं कि माँ ज़ंदरानी कहती है कि मैंने वहां काफी दिन स्टे किया, और मैं बड़ा हैरान था कि उस पूरे गांव के अंदर किसी मकाम पर भी कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही थी जहां खेती बाड़ी करके लोग कुछ वहां पर गंदम या कुछ खाने का इंतजाम कर सके। तो मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि ये आखिर ये लोग इतनी बड़ी बस्ती है जो दरिया के साहिल के किनारे पर है, तो इनके खाने पीने का इंतजाम क्या है, इनकी हयाती जिंदगी का इंतजाम क्या है। अच्छा तो मैंने उन लोगों से सवाल किया कि मैं जहाँ काफ़ी दिन से ही रह रहा हूँ और मुझे अभी तक समझ नहीं आई, ना मुझे कोई चीज़ नज़र आई है कि तुम लोग खेती-बाड़ी करते होगे या इस तरह के तुम्हारा कोई इंतज़ाम होगा, वो तो है ही नहीं है। तो ये बताओ कि तुम लोग ये जो है ये सारा इंतज़ाम कहाँ से लाए हो? कहाँ से तुम लोग अच्छा। खाते-पीते हो? तो उन्होंने कहा कि जिस ये मस्जिद के बाहर देखो, ये तुमको दरिया नज़र आ रहा है? और वो जो मस्जिद बनी हुई थी ना, वो बिल्कुल दरिया के किनारे के ऊपर बनी हुई थी। अच्छा, उन्होंने अच्छा। कहा जी नज़र आ रही है। तो ख़ैर उन्होंने कहा कि ये इसी दरिया में से चंद कश्तियां आती हैं साल में 2 दफा। वो 6 महीने का हमको खर्चा जो राशन है हमारा वो आके दे जाते हैं। फिर जब वो 6 महीने गुजरते हैं तो फिर दूसरा 6 महीने का जो कोटा है वो आ जाता है और वो दे देते हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक। उन्होंने कहा अब बताओ कि जो पहला कोटा तुम्हारा 6 महीने का आया था वो पूरा हो गया, अब दूसरा कोटा कब आना? उन्होंने कहा अभी तो 3 से 4 महीने लगेंगे इस पहुंचने में ना। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अच्छा। तो दुआ करना शुरू कर दी कि या अल्लाह कोई ऐसा इंतजाम कर कि मैं इस वाक़या को जो ये बयान करे अपनी आंखों से देखूं। तो माँ ज़ंदरानी कहते हैं अच्छा। कि उस दिन मेरा 40 दिन पूरे हो चुके थे, वो 40वां दिन था मेरा वहां वहां उस अच्छा। गांव के अंदर। तो अच्छा। मैं आसमान की तरफ देख रहा था और दुआ मांग रहा था कि ऐ खुदा पाक के मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम आज, क्योंकि ये कहते हैं कि 4 महीने और 4 महीने तो मैं यहाँ रह नहीं सकूंगा, तो कोई इंतजाम करके मैं जल्दी उस काफिले को देख लूं। तो अभी वो दुआ ही कर अच्छा। रहे थे, वो कहते हैं कि मैंने देखा कि एकदम से ना दरिया के अंदर से कुछ सफेद रोशनी सी नजर आई। अच्छा। तो मैंने फौरन शोर किया, लोगों से कहा कि तुम्हारे इस दरिया के अंदर ये सफेद रंग की कोई चीज नजर आ रही है, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये खुशखबरी है तुम्हारे लिए, मुबारक हो कि जिन कश्तियों का हमने जिक्र किया था वही कश्तियां आ रही। अल्लाह अकबर। तो वाह। वो कहते हैं कि फिर मेरी सुभान आंखों के अल्लाह। सामने वो कश्तियां आई, वो साहिल के आके किनारे पे लगी। जब किनारे पे लगी तो आते ही उनमें से जो बड़े शख्स थे उन्होंने आके मेरा नाम लेके सलाम किया। अल्लाह अकबर। तो जब उन्होंने मेरा नाम लेके सलाम किया तो मैं समझा शायद हो सकता है कहीं शाम से या उंदलस में या रास्ते में कहीं मेरे हम सफर होंगे, इसलिए मुझे जानते होंगे। तो मैंने सलाम का जवाब दिया, फिर थोड़े कदम चले तो मेरे बाप का नाम लिया। फिर मैं परेशान हो गया अल्लाह अकबर। और मैंने फिर सोचा कि हो सकता है मेरे बाप को भी जानती हूँ। तो मैंने कहा कि केवल आपने मेरे साथ कुछ सफ़र किया जिस वजह से आप मुझे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि फिर आप कैसे जानते हैं? तो उन्होंने कहा कि इमाम कायम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हक की कसम है कि जब इमाम अलैहिस्सलाम ने अल्लाहुम्मा मुझे सल्ली भेजा था अला ना, मुहम्मद। तो आपका नाम, आपका होलिया, आपका तमाम चीज़ें जो है मुझे बता के भेजी थी। तो मैं इसलिए आपको अल्लाह जानता हूँ कि ये इमाम ने बताया। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अल्लाह अकबर। और इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको साथ लेके आऊँ। तो कहा ठीक है। तो वो कहते हैं कि माज़ कहते हैं कि 7 दिन जो है वैसे वो 1 दिन रहते थे जब वो कश्तियों वाले पहले आते थे माल लेके। लेकिन इस बार वो 7 दिन जो है यहाँ रहे इस मकाम पर। तो उसके बाद जो है जब वो रहे
اور کہا کہ اب جو ہے تم کو لے کے جانا ہے، لہٰذا چلتے ہیں۔ تو اس کے بعد میرا سفر جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ پھر ایک ایسا مقام، وہ 20 دن کا سفر تھا کشتیوں میں، وہ جو سفر تھا، تو ایک ایسے مقام پر پہنچے، وہاں وہ جو پانی تھا اس کا رنگ سفید ہو گیا، وہ سفید پانی تھا، اور میں یہ دیکھ رہا تھا، اور وہ جو شخص تھے جو مجھے لینے آئے تھے، وہ جو انہوں نے مجھے دیکھا تو تعجب میں دیکھا، تو کہا تعجب کیوں کرتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ کہا کہ یہ دریا یا سمندر کا پانی ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو کہا پریشان نہ ہو، یہ صاحب الامر کی آبادی ہے، یہ ان کا علاقہ ہے، یہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو پھر وہ آگے چلے تو وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی سفر کیا تھا، پھر ایک سبز پانی کا، یعنی کہ یہ دو آپ نے دیکھا نا، ابیض اور خضرا، سفید اور سبز، تو انہوں نے کہا کہ پھر سبز جزیرہ شروع ہو گیا۔ تو پھر میں نے تعجب کیا، تو کہا کہ پریشان نہ ہو، یہ صاحب الامر کا علاقہ ہے، اور یہاں صاحب الامر کی حکومت ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد کشتیاں ساحل پر لگی، اور جب کشتیاں ساحل پر لگ گئی، ہم سب اترے۔ اترنے کے بعد نماز کا وقت تھا، انہی سید نے جو ہے سب کو نماز پڑھائی، ہم نے نماز پڑھی ان کے پیچھے۔ اس کے بعد کھانے کا جو ہے ایک شخص کو کہا کہ اس کے لیے کمرے کا، گھر کا انتظام کرو، اور میرے لیے مخصوص ایک گھر کا انتظام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تم آرام کرو، اور شام کو جو ہے ہم کھانا ساتھ کھائیں گے۔ تو وہ جو سید تھے، وہ میرے ساتھ بڑی ہی محبت، بڑی شفقت کرنے لگے۔ تو نماز پڑھنے کے بعد ہم اکٹھے بیٹھے، کھانا وغیرہ کھایا، تو اس کے بعد بات چیت شروع ہو گئی۔ تو ایک دن ایسا ہوا، کافی دن میں نے وہاں گزارے، تو ایک دن ایسا ہوا، جمعے کا دن تھا، تو ایک دم سے نا باہر جو ہے مجھے نماز کے بعد شور کی آواز آئی۔ تو میں نے پوچھا کہ سید یہ باہر جو شور ہے یہ کس چیز کا ہے؟ تو کہا کہ خود جا کے دیکھ لو نا، باہر چلے جاؤ، جا کے دیکھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں باہر گیا، دیکھا کیا کہ فوجیوں کے ہاتھ میں تلواریں ہیں، اور وہ آپس میں مشق کر رہے ہیں۔ تو میں نے آ کے کہا کہ اس طرح وہ فوجی ہیں، بہت سے ہیں جو وہ مشق کر رہے ہیں، اور ان کی تکبیر کی آواز اتنی بلند ہے کہ پتہ نہیں آسمانوں تک جاتی ہے ان کی آواز۔ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ میں سوال یہ ہے کہ یہ بتا سکتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا کہ یہ امام قائم علیہ السلام کے 300 انصار ہیں، جو امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے جب مولا تو ساتھ ہوں گے۔ 13 لوگوں کا انتظار ہے، جو ابھی ان میں 13 موجود نہیں ہے، 300 موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اپنا تعارف تو کروائیں کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں امام قائم علیہ محمد علیہ السلام کی پشت میں ان کا 5واں بیٹا ہوں، فرزند ہوں۔ اچھا جی جی، تو میں ان کا جو بیٹا ہوں، اور یہ جو ہے انتظام سارا میرا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے امام علیہ السلام کو دیکھا ہے؟ کہا میں نے نہیں دیکھا، میرے بابا نے دیکھا ہے، میرے بابا نے سنا بھی ہے اور دیکھا بھی ہے۔ اور تو کہا تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام السلام، آپ کا رابطہ کیسے ہے؟ کہا کہ یہ جہاں آپ بیٹھے وہ اوپر پہاڑ کے اوپر دیکھو۔ دیکھا، کہا کہ کچھ نظر آیا، وہاں پر 2 شخص جو تھے، ایک درخت لگا ہوا تھا پہاڑ کے اوپر، اور اس درخت کے نیچے وہ پیرا دے رہے تھے۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ 2 شخص جو ہے نا، یہ جو ہے یہاں پر ایک چشمہ ہے، اس چشمے کے اوپر یہ درخت لگا ہوا ہے، اور اس پر یہ پیرا دے رہے ہیں، اور ان کا یہ اسی ہی کام کے لیے رکھے گئے ہیں۔ تو یہاں آپ نے جو سوال کیا ہے کہ مجھے کیسے امام علیہ السلام کے بارے میں معلوم ہوتا ہے، کوئی حکم ہو تو اس چشمے کے اوپر ایک امام علیہ السلام کی طرف سے رکا آتا ہے، ایک خط آتا ہے، ایک توقی آتی ہے، وہ مجھ تک پہنچتی ہے۔ اس ہفتے کا یا مہینے کا جو حکم ہوتا ہے، جس کے لیے ہوتا ہے، میں اس حکم کو لے کے ان تک پہنچا دیتا ہوں۔ تو پھر 2 بیٹے جو ہے، سید محمد اور سید سلمہ اور سید شمس الدین جو ہیں، یہ 3 بیٹوں کا جو ذکر اسی ہی کتاب کے اندر موجود ہے۔ تو یہ سارا واقعہ یقیناً میں نے شارٹ آپ کے سامنے بیان کیا تاکہ آپ لوگوں کا وقت بھی زیادہ جو ہے ضائع نہ ہو، اور آپ تنگ بھی نہ آئیں۔ تو یہ سارا واقعہ ہے۔ تو اس میں یعنی کہ امام علیہ السلام کی اولاد کا یہ جو جزائر ہے نا، یہ 5 جزائر ہیں، جزیرے ہیں 5، اور ان 5 جزیروں پر ہر امام کے ایک بیٹے کی ایک جزیرے پر حکومت ہے، اور 5 جزیروں پر 5 بیٹوں کی حکومت ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں جو ایک بیٹے ہیں، ان میں امام علیہ السلام کی ان کا نام قاسم ہے، اور یہی امام علیہ السلام کی طرف سے اصل نائب ہیں امام علیہ السلام کی۔ اللہ اکبر۔ جو اصل نیابت ہے نا، وہ انہی کے پاس ہے، جو قاسم ہے، جو امام علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ باقی سارے ان کے انڈر ہیں، باقی جتنے بھی وہ اولادیں ہیں یا اولادوں کے علاوہ امام علیہ السلام کے چاہنے والے یا ماننے والے ہیں، وہ سارے ان کے انڈر میں ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو خیر
یہ جو جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل کی بات ہے، یہ اگر مان بھی لیں تو یہ ایک ہی جزیرہ ہوگا نا، 4 جزیرے پھر بھی پوشیدہ ہیں۔ جی 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 بالکل تو میں بالکل انشاءاللہ بالکل جب یہ پروگرام آگے چلے گا، پہلے تو سب سے پہلے یقیناً ہم نے قبلہ کی تحقیق کو دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، انہوں نے کیا کیا تحقیق کی اور علماء نے کیا کیا حقائق کو ظاہر کیا اور انہوں نے حقائق میں سے کس کس چیز کو لیا، تو پھر انشاءاللہ آگے چل کے وہ باقی حقائق جو ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ لیکن جی اس پر جی پھر ایک بحث بھی ہے، وہ انشاءاللہ آخر میں جب یہ آخری پروگرام ہوگا، کیونکہ یہ 2-4 قسطوں کے اندر ختم ہونے والی بات نہیں ہے، اس پر کم سے کم جی 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 8-10 پروگرام ہوں گے، تو تب جا کے ایک حصہ معمولی سا ایک حصہ مکمل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جی، تو یہ بہت طویل موضوع ہے، اس پر جو علماء کی بحث پھر چلی ان موضوعات پر، ان میں رد کس نے کیا، کس نے قبول کیا، اور یہ واقعہ جو مازندرانی صاحب نے کیا، اس کے بعد ان کی زندگی کی حالات کیا تھے، پھر یہ انہوں نے زندگی کہاں گزاری، تو اس واقعہ کے بعد جو ہے مازندرانی صاحب جو ہیں انہوں نے تمام زندگی جو ہے وہ نجف میں گزاری ہے، حرم امیر کائنات علیہ السلام میں ایک مجاور کی حیثیت سے۔ کیا بات ہے جی، تو سبحان اللہ۔ یہ جو واقعہ جس شخص نے کتاب میں لکھا ہے، یہ نجف کے اندر حرم امیر المومنین علیہ السلام میں ہی انہوں نے بیٹھ کے یہ واقعہ بتایا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا۔ جی یہ آج سے کتنا عرصہ پہلے یہ جی سید واقعہ ہوا ہے؟ یہ واقعہ ہے 699 کا۔ 699 کا۔ جی جی، یعنی کہ غیبت کبریٰ سے 370 سال بعد۔ اللہ اکبر، اچھا۔ جی جی جی، حسن ضیاء بھائی کچھ کہنا چاہتے ہیں، ان کی میسج پڑھتے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں وہ بھی۔ جی 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 بولے جی حسن جی بھائی، لکھیں آپ کیا لکھتے ہیں۔ اچھا، یہ میں نے صرف واقعہ آپ کو سنایا ہے بابر بھائی، جی 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 اس واقعہ میں پھر کچھ پوائنٹس ہیں، کچھ دقیق چیزیں ہیں جو میں انشاءاللہ وہ تفصیل سے آپ کے سامنے بعد میں بیان کروں گا، جی کیونکہ انشاءاللہ صاحب انشاءاللہ۔ نظر اور صاحب علم کا یہ حق ہوتا ہے کہ کسی واقعے کو سنے تو اس کو تاریخ ایک واقعہ کہانی سمجھ کے نہ سنے، بلکہ اس میں حقائق کو تلاش کرے، کیونکہ وہ واقعہ وہ جی چیز بے شک بے کسی شک حقائق کو پیش کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ بے اگر میں نے شک بے شک بے اگر شک۔ رٹا لگایا اور آپ کو سنا دیا اور آپ نے سن لیا اور اسی طرح آگے بیان کر دیا، اس کے سے کسی چیز کو جس کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا، اگر وہ لینا نہیں تو اس واقعے کا سارا مقصد ختم ہو جائے گا، فوت ہو جائے گا۔ تو بے ہم شک سب جی بے شک۔ جزاک اللہ۔ تو یہ میں آپ کو اس لیے جو ہے یہ ساری چیزیں پہلے تفصیل سے صرف واقعہ سنایا ہے، پھر اس واقعہ کے اندر پھر آپ لوگوں نے اپنے عقل سے دیکھنا ہے کہ آپ کو اس میں کون کون سی ایسے راز جو ملتے ہیں جو ہمارے لیے چھوڑے گئے ہیں۔ پھر جب میں پھر ایک اپنی طرف سے بیان کروں گا کہ میرے پاس یہاں سے کون کون سی چیزیں کس کس مقام پر کیا کیا راز بیان ہوا ہے اور کیا کیا چیز ہم کو دی گئی ہے۔ جی بے شک بے شک۔ تو اور یہ یہ حق بھی بنتا ہے سید ہمارا کہ جو چیز بھی قائم آل محمد علیہ السلام کے ساتھ منسلک ہے جی جی یا ان کی طرف ہمیں لے کر جا رہی ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں، جی جی، اس بے پر شک بے تحقیق شک، کریں۔ جی بالکل یہ حق بالکل۔ بنتا ہے اور کرنا چاہیے، لیکن بدقسمتی جی سے یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کچھ لوگ جو ہے نا وہ اپنے تعصب یا اپنی وجہ سے بہت سے مسائل اور پریشانیاں کھڑے کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے بات جو ہے حقیقت جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی، پھر وہ جنگ چھڑ جاتی ہے، جی تضاد ہو جاتا ہے۔ جی 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 اور اسی وجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر اس چیز کو اوائڈ کیا جائے یہ جو جہاں فتنہ یا مسئلہ بننے کی کوئی وجہ بن جائے، تو اس موضوع کو پھر ہم جی روک دیتے ہیں۔ خیر، دعا کریں کہ جو ہے اگر مومنین اس چیز میں ساتھ دیں اور ان تمام چیزوں کو ہم آپ سب کے سامنے پیش کریں گے، اور علماء کا نقطہ نظر جو ہے اس کو بھی پیش کریں گے کہ علماء کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اور پھر دوسرا جو سب سے اہم چیز ہے بابر بھائی، وہ میں کوشش کرتا ہوں جی کہ بسم یہ اللہ۔ بات کر کے اس کے بعد پھر ہم اس پروگرام کو ختم کرتے ہیں، کیونکہ کل کا انتظار جی کریں بسم گے، اللہ۔ اور امید کرتے ہیں کہ کل جو ہے علامہ مزاری صاحب جو یقیناً تفصیل سے بات کریں گے۔ تو جی یہ بالکل۔ اپنے دماغ میں رکھنا ہے کہ یہ امام علیہ السلام کے لیے نہیں ہے یہ واقعہ، ٹھیک ہے؟ جی یہ واقعہ ہے امام علیہ السلام کی اولاد کے لیے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جی امام علیہ السلام ہم لوگوں کے بیچ میں ہی چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے؟ اور امام علیہ السلام کی ہی حدیث ہے کہ لوگ اکثریت لوگ جب میں ظہور کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ ہم نے تو آپ کو پہلے دیکھا ہوا ہے، جی بے شک یہ ٹھیک ہے؟ حدیث موجود اس ہے، کے بالکل علاوہ بالکل۔ بھی
सैकड़ों हदीसें ऐसी हैं जो कुतुब हदीस में है, जो इंशाल्लाह तफसील से जब ये मौजू मुकम्मल हो करेंगे ना, ताकि आपको कोई ऐसी चीज़ कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से जो हमारे पास मौजूद है वो बाकी ना रहे, जिस पर कोई सवाल उठे। वो तमाम तरतीब से चीज़ें आपके सामने पेश करेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, तो इंशाअल्लाह। ये इसलिए मैंने बात की है कि क्योंकि हो सकता है लोग ये समझे कि ये वाक़या इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के लिए है, नहीं, जुड़ा हुआ इमाम अलैहिस्सलाम के साथ ही है। जी, जी, मैं समझ रहा हूँ, हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये मकाम इमाम अलैहिस्सलाम का नहीं है। अच्छा। जी, जी। हुँ। ये इसलिए मैंने वज़ाहत और कर दी। सैयद इसमें इसमें भी क्या मतलब हकीकत हो सकती है कि जो दुरानी साहब थे, उन्होंने क्या इस मकाम की निशानदही की थी कि ये जो मकाम जहाँ पे किबला इस वक़्त मौजूद है, तो क्या इस तरह की कोई निशानदही भी उनकी तरफ से है, हमें मिलती है? जी, वो क्या नाम है, इमरान मुज़ाहिरी साहब यही बयान कर रहे थे ना हदीसों के साथ, कोई 8-10 चीज़ें जी। उन्होंने बयान की हैं हदीसों की रूह से कि वो यहाँ ही जी, मिल जी, रही जी। हैं। अच्छा, जी, जी, वो निशानियाँ यहाँ मिल रही हैं। अच्छा। जी, जी। चिन में उन्होंने ये जी, दुरपानियों जी, वाली, जी। सफ़ेद पानी वाली बात की है, आपने सुनी शायद नहीं सुनी ना? जी, 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 जी। तो वो सारी निशानियाँ बता रहे थे कि हदीसों के अंदर जो मिला है, वो यहाँ मिलता है। बल्कि अगर चाँद से हुँ, भी हुँ। देखा जाए तो ट्रायंगल बरमूडा जो है, इसमें वो पानी जो आपको नज़र आएगा, वो सफ़ेद पानी। खैर इस पर इंशाल्लाह जब वो बात वो मैं चाहता हूँ, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सबसे पहले मेरा और आप सबका हक बनता है कि हम पहले उनकी अपनी तहकीक को लें, वो क्या कहते हैं। जी, बेशक। बेशक, बेशक, उसके बेशक। बाद जो वो बात इतनी बात मेहनत कर होगी। रहे हैं, जी, जी। इस पर इतना इतना रिसर्च कर रहे हैं, जी, जी। तो हक बनता है उनका कि हम सबसे पहले उनसे लें कि वो मतलब क्या कहना चाहते हैं बेशक। और उनकी रिसर्च अब तक कहाँ तक पहुँची है। जी, तो बिल्कुल ये ऐसा ही। उनका हक बनता है कि जी, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है। तो इस वजह से मैं यही चाहता, क्योंकि मैंने सिर्फ़ वाक़या इसलिए सुना दिया है कि कल जब मोमिन जिनको नहीं पता, उनको पहले ये वाक़या पता होगा, तो जो-जो पॉइंट्स वो बयान करेंगे ना, इनके लिए आसानी हो जाएगी। बिल्कुल, बिल्कुल क्योंकि ठीक है, अगर वो सारा बिल्कुल ठीक है। वाक़या बयान करेंगे, तो फिर तो उनका टाइम इसी तरह वाक़या बयान करने में ही गुज़र जाएगा। जी, 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 ये बहुत अच्छा किया आपने जी, कि अभी उसको सुना दिया आपने ताकि सारा। इनको वाक़या पहले ही बंदों को पता हो कि असल वाक़या ये है और या फलाँ किताब के अंदर मौजूद है। तो अब वो पॉइंट्स जिसकी बुनियाद पर वो इस बात पर तहकीक करने में लगे हैं, बस उस तहकीक को पेश कर दें और बंदों को फ़ौरन समझ आ जाएगी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। मानता है उसके बाद बिस्मिल्लाह, कोई नहीं मानता, तो सबके पास इख्तियार है, जबर तो है ही नहीं। जी, बेशक, बेशक। ठीक है ना? बाकी रही बात जो है, इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि मैं उनसे किबला से भी गुज़ारिश करूँगा कि वो ज़्यादा प्रोग्राम इस पर करें। 1-2 प्रोग्राम में ये बात समाने वाली नहीं है। जी, बिल्कुल लेकिन ऐसे अगर ही वो है। किसी मजबूरी से अगर वो ना भी कर सकी, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं इस पूरे प्रोग्राम को जो कुछ मेरे पास मालूमात मौजूद है, इस लिहाज से, वो मैं आप तमाम के साथ शेयर करूँगा। क्या बात है जी! और मैं ये आपसे ये वादा भी करता हूँ कि जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये अक्सरियत लोगों के पास नहीं है। क्या बात! क्या बात! सुभान अल्लाह जी। और मालिक आपको इस क़द्र अज़ीम अता फ़रमाए सैयद, हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। जज़ाकल्लाह सलामत रहे। बाकी इसके साथ जो-जो चीज़ रिलेटेड है जो उसके साथ, मैं कोशिश करूँगा कि वो भी इसी ही सब्जेक्ट के अंदर, इसी मौज़ू के अंदर ला के सबको इकट्ठा कर दूँ, ताकि मोमिन के लिए मुश्किल ना बने, तहकीक में आसानी हो। और तमाम हवाले, जिस-जिस कुतुब में जो-जो चीज़ मौजूद है, वो मैं हवाले भी साथ में पेश कर दूँगा। ताकि इंशाअल्लाह, तहकीक इंशाअल्लाह। करने वाले के लिए एक तो शक ना रहे कि ये बंदा अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा, ताकि वो जी। तहकीक फ़ौरन कर ले। और दूसरा, जो साहिबान मार्फत और साहिबान इल्म है, उनके लिए जब कोई चीज़ सामने आई, तो शायद उनका इल्म उसमें से कोई और नुक्ता हमारे सामने पेश करे, जो मेरे पास भी नहीं, या आपके जी। पास नहीं, हो सकता है उससे बड़ी जी। बात हमको दे दे। तो इस मौज़ू को बेशक, छेड़ने का बेशक। फ़क़त और फ़क़त मकसद ये है। वो दिली मेरी ख़्वाहिश भी थी, लेकिन कोई ऐसा मौका नहीं मिल रहा था कि हम इस मौज़ू को छेड़ें या इस पर कोई बातचीत करें। लेकिन वो मौला की तरफ से कोई हिकमत ही समझ लें कि इमरान मुज़ाहिरी साहब वो वसीला बन गए और उन्होंने इस बात को खुद ही जो है चाहा कि मैं इसको लोगों के सामने बयान करूँ। तो ख़ैर इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि वो हमारा साथ जो है इस पर जो है बातचीत लोगों के साथ करेंगे, इस मौज़ू को मुकम्मल करेंगे। अगर किसी वजह से अगर ना कर सके, तो मैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इस मौज़ू को आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा जो कुतुब हदीस में इंशाअल्लाह। मुरत्तब है। और इस पर अ, क्योंकि ये 699 का ये वाक़या है, और 699 के बाद सवाल मैं आप पर करूँगा कि आप लोग जो हैं, जो इस वक़्त सुन रहे हैं, इंटरनेट पर एक जी। तहकीक करें और उस तहकीक में ये देखें कि जो अमेरिका, बरे-आज़म अमेरिका जो है, ये लोगों के सामने किस सन में आया।
تاکہ جی یہ بڑا آسان راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کی تحقیق جو ہے اس میں مزید اور چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی، جی ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دوسری بات جو نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام شیعان محمد و آل محمد علیہ السلام کا یہ عقیدہ ہے کہ امام عادل ہوتا ہے، امام ظالم نہیں ہوتا۔ بے شک جی بے شک اچھا، اب اسی لحاظ سے میں ایک چھوٹا سا نقطہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں برائے جو ہے ٹرائنگل برموڈا کے لحاظ سے۔ اگر آپ جی جی ریسنٹلی ریسرچ دیکھیں نا تو میرے پاس یہ تقریباً کم و بیش جو ہے میں نے 100 سے زیادہ ڈاکومنٹری جو ہے یہ دیکھی ہے، ٹھیک ہے اچھا جی، اور ایک ایک گھنٹے دو گھنٹے کی یہ ڈاکومنٹری ہے، یعنی کہ میں وہ بات کر رہا ہوں جو گراؤنڈ ریالٹی ہے جس پر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا مجھ پر، ٹھیک ہے۔ جی 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 تو جی ابھی جو 8 ملکوں نے مل کے جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ جو ریسرچ کی ہے نا برموڈا ٹرائی اینگل کے جی اندر، وہ ویڈیو جی موجود ہے آپ کے پاس یوٹیوب کے اوپر، وہ ویڈیو کسی کو لنک اچھا چاہیے تو میں دے دوں گا۔ تو یہ تقریباً مجھے ان ویڈیوز کو دیکھتے ہوئے 3 سال سے زیادہ ٹائم ہو گیا، اچھا کیونکہ جب میں نے یہ واقعہ پڑھا تھا یا کسی صاحب علم سے اس واقعے کے بارے میں سنا تھا نا تو وہ دلائل کو اکٹھے کرنے کی وجہ سے کچھ چیزوں کی مجھے ضرورت تھی، جس طرح عمران مظاہری صاحب کو ضرورت ہے اس طرح مجھے بھی کسی چیز کی جی ضرورت ہے۔ جی 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 تو جی یہ آپ نے اچھا قانون سمجھ لیا نا، اس قانون کو سمجھ لیا جی جی کہ جی امام جی عادل ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا۔ بے شک بے شک بے اچھا، شک اب جو تحقیق ہوئی تھی نا، جو لاسٹ تحقیق تھی ان کی، تو اس تحقیق کے اندر انہوں نے ایک گاڑی بنائی تھی جو گاڑی پانی کے اندر چلتی ہے، اچھا جی، وہ کیونکہ اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے نا ٹرائی اینگل برموڈا ٹرائی اینگل کی، جی 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 تو اس کو انہوں نے پھر اس گاڑی کو بنا کے اس میں کیمرے نصب کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اچھا ساری ڈاکومنٹری ریموٹ پر بنی ہے باہر، یعنی کہ باقی بندے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ گاڑی پانی اچھا کے اندر چل رہی ہے، اچھا جی۔ تو اس میں انہوں نے جو سابقہ جہاز جو ڈوبے ہوئے تھے نا، کشتیاں اور جہاز، اچھا وہ انہوں نے نکالے اور ان کے اندر جو انسانی جسم کی ہڈیاں تھی نا وہ بھی نکالی، ہوں سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا ہاں، نقطہ جی 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 غور و فکر کریں کہ جو میں نے اب سے جی پہلے اقرار لے لیا، تمام شیعوں کو یہ عقیدہ ہے کہ امام ظالم نہیں ہوتا، امام عادل ہوتا ہے، بے شک بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک بے اور شک اس میں جو مقام ہے جہاں پر وہ جہاز ملے ہیں، وہ ڈاکومنٹری آپ ابھی بھی یوٹیوب پر جائیں گے لکھیں گے نا، وہ ساری ڈاکومنٹریز نکل آئیں گی۔ جی تو یہ آخری ڈاکومنٹری کے اندر انہوں نے ان تمام جہازوں کے ڈھانچے بھی نکالے ہیں، ٹھیک ہے، جی ان کے اندر جو کچھ پرانی جو چیزیں موجود تھیں وہ بھی نکالی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے اس کے علاوہ کچھ جو پیسنجر تھے جی ان کی ہڈیاں، اچھا جی۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے کیا نعوذ باللہ ان کو مارا؟ جی 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 بالکل 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 سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اگر امام وہاں پر ہیں تو ظاہری بات ہے ان کے سر پہ جائے گی یہ بات بالکل ہاں، ایسے ہی ہے تو ہوں خیر ان تمام پہلوؤں کو بھی انشاءاللہ آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ جو جی جی جتنی ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں ابھی بھی، ان کے اندر اس مقام کے بارے میں ٹوٹل جو نظریات تھے وہ کتنے تھے اور فائنل ان کا رزلٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ آپ نے ایک نام سنا ہوگا اڑن شستریاں، جی جی تو سب سے پہلے جو ان کی تحقیق ہوئی تھی ایک پائلٹ تھا جو فضا میں جو ہے جہاز کی جو پلین کو لے کے جا رہا تھا، جی تو اس نے کہا کہ اچانک سے میری آنکھوں کے سامنے کہ ایک اڑن شستری آئی جس کی اچھا میں رفتار کے بارے میں نہیں تعین کر سکتا کہ کتنے ہزار یا کتنے لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ اس کی رفتار تھی، اچھا جی۔ تو یعنی کہ اسی طرح اوپر جاتی تھی اسی طرح نیچے آتی تھی، جس کو آج کل یہ جو کہہ رہے ہیں، اس کو ایک نام دیا ہوا ہے یار، یہ جو یو ایف او جو ہوتا ہے اس کو کیا بولتے ہو یار آپ؟ جی 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 وہ فلائی جہاز کیا نہیں نہیں جی جی، فلائی وہ جہاز گول نہیں کہہ راؤنڈ سا ہوتا ہے، جی 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 یو ایف او جی جی، وہ میرے پاکستان ذہن نے میں سے فلم بھی نکلا بنائی، ہوا ہے اسپیس ذہن اسپیس کہہ لے، جی 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 تو اس نے کہا کہ اس طرح کیا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، جب جہاز یہاں پر آتے ہیں تو یہاں میگنیٹ کی بہت زیادہ، میگنیٹ جو ہے بہت زیادہ ہے، اچھا اور میگنیٹ کی وجہ سے لوہے کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جی پر جی تحقیق ہوئی، کسی نے کہا کہ نہیں یہاں الیکٹرک کو پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، یعنی کہ مختلف تحقیقات ہیں اس پر، فائنل رزلٹ کسی نے نہیں دیا۔ اچھا، پھر کسی نے کہا کہ نہیں یہاں 2 پہاڑ ہیں اور کسی دور میں پہاڑ تھے اور ان پہاڑوں جو ہے نا ان کے بیچ میں بہت زیادہ گیپ تھا، اچھا ٹھیک ہے۔ اور پانی کی جب کشتی کوئی اوپر سے گزرتی ہے تو وہ اس گیپ کی وجہ سے اس جگہ پہ پانی کا بہاؤ بہت تیزی سے ہوتا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ 2 پہاڑ جی دماغ میں بنائے نا، اور دونوں کے بیچ جی میں جی جی گیپ میں رکھے، سمجھ رہا ہوں
اب جی دونوں کی طرف سے جب پانی گرے گا تو بیچ میں ہی گرے گا نا، تو اس کی سپیڈ زیادہ ہوگی۔ بالکل بالکل تو بالکل بالکل دوسرے نے کہا بالکل کہ چلو یہ لکڑی کی کشتیاں، یہ جہاز جو پانی پر ہے اس کی تو سمجھ آتی ہے، جو خلا میں اڑ رہے ہیں وہ کیسے آ رہے ہیں نیچے؟ جی 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 یعنی کہ جی انہوں نے جی ایک دوسرے کی تحقیق کو رد کر دیا، وہ یعنی کہ وہاں پر کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر کسی نے کہا نہیں یہ دجال کا مقام ہے، ٹھیک ہے۔ جی ایسی ہے، یہ بھی سنا ہے، بالکل جی، ایسی ہے۔ تو یہ مختلف تحقیقات ہیں اس مقام پر ٹرائنگل برموڈا کے لحاظ سے، لیکن ہم کو کسی سے کیا لینا، کسی نے کیا اس پر تحقیق کی، کیا کیا نہیں۔ جی بالکل ہم نے یہ بالکل بالکل دیکھنا ہے بالکل کہ اگر وہ مقام ایک صاحب الامر علیہ السلام کا ہے، جی تو اگر یہ لوگ وہاں کو پہنچ ہی نہیں سکتا تو پھر اس جی کی تحقیق کا مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ بے شک بالکل ایسی ہے، بالکل کیا اگر خیال ہے؟ پہنچ ہی نہیں سکتا تو تو پھر بالکل کوئی ایسی مقصد ہے، ہی نہیں بالکل ہے۔ ایسی اور صاحب امر علیہ بالکل السلام کے امر سے ہی ہو سکتا ہے وہ کسی ریگستان پر وہ جگہ آ جائے جو اب سمندر میں ہے، جی کیونکہ امر کیا ہے نا، بات ہے، امر کہ وہ صاحب جی امر بے کا شک، مقام ہے۔ جی بے شک بے شک بے شک، تو اچھا، دوسرے مقام پر آپ کے سامنے میں نے کہا کہ وہ صاحب امر علیہ السلام کی اولاد کا مقام ہے، صاحب امر علیہ السلام کا نہیں۔ کیا بات ہے جی، بے شک ایسی ہے، تو خیر یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے چل کے اس پر بات کریں گے، لیکن کل تک انتظار کرتے ہیں، انشاءاللہ، اور آپ ان سے جی کوشش کریں کہ بالکل، کل جو ہے وقت پر جو ہے اپنی بات کو شروع کریں، جی تاکہ اس انشاءاللہ، پر جو کیونکہ ہے۔ کل وہ شاید یہاں واپس نہیں آئیں گے جو آج یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اچھا تو کل وہ، ہاں جی، کل وہ ہوٹل وغیرہ میں ہی ہوں گے، تو وہاں سے تو انشاءاللہ ٹائم پر وہ لازم آئیں گے آن لائن انشاءاللہ۔ چلیں انشاءاللہ، چلیں پھر آپ اجازت لیتے جی ہیں مومنین سے بھی۔ جی جی سید جی، دعا فرما دیجیے۔ تو جزاک اللہ توقیر کاظمی صاحب، ماشاءاللہ آپ کو مولا سلامت رکھے، اور تمام مومنین جو سن رہے ہیں آپ تمام کے لیے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد علیہ السلام وہ ذات ہم سب کو دین محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا کرے، اور اپنے وقت کے امام کی معرفت ہم کو نصیب کرے۔ الہی آمین، تو ہم سب اپنے مولا اپنے قائم آل محمد الہی علیہ آمین، السلام کی معرفت کے لیے جو ہے ہر وقت کوشش میں رہیں، بار الہ سے یہی دعا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ جی مومن، خدا حافظ۔ وعلیکم السلام، آپ سے